पाकिस्तान और दुनिया भर में डेली टॉप पॉइंट देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम मौजूद हैं लतीफ़ कोसा सर के चैम्बर में। यहाँ पे खुरम कोसा और अली मुर्तज़ा जो है बैठे हुए हैं। आज इनसे कुछ वो बातें करेंगे जो इनकी वीडियो बहुत वायरल हुई और जहाँ पे इन्होंने हथकड़ियों में भाग भाग पकड़ो पकड़ो की जो थी ना, आवाज़ें आ रही थी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। सर क्या हुआ था वो हथकड़ियों में? बड़ा वो पुलिस भी भाग रही थी और कह रहे थे धक्का नहीं लगाओ गिर जाएंगे, ये गिरेगा वो गिरेगा, वो क्या सीन था? ये जब हम हाई कोर्ट में आए हैं तब की बात कर जी रहे हैं, जब हमें पेश किया कोर्ट के जी हुक्म जी पे। वो हुआ ये कि हम उनके मेहमान थे, तो वो जो लेमेजीन वो लेके आए थे हमारे लिए, जिसको प्रिजन वैन कहते हैं, जी जो जिसके आगे पीछे प्रोटोकॉल था, हम उसमें बैठे थे। जी मजंग था ने इन्होंने हमें आधा घंटा उसमें बिठाया जी और बाहर से ताला ही रखा। ये जी कोशिश करते हैं कि भाई, अब हमें तो पता है कि इनका जो मेहमान होगा वो उसकी मेजबानी ये कैसे करेंगे, और बड़ी खातर तवाज़ो करते हैं ये। जी तो वहां से जब यहाँ पे आए, तो यहाँ जब हम बाहर निकले तो ऐसे लगा कि पुलिस ही पुलिस थी। और उससे पहले अंदर जब एक पुलिस वाला आया तो उसने कहा जी, मैंने कहा जी कैसे तशरीफ लाए हैं जनाब? उन्होंने कहा जी हथकड़ी लगानी है। मैंने कहा अच्छा, तो ये आप हमें जेवर पहनाने आए हैं? आए बिस्मिल्लाह। मैंने कहा जी अब आप इसको लगाएं तो सही, तो लगाएं ना, तो पता तो लगे। बार तौर वो उनका फर्ज था, उन्होंने पूरा किया। और हम सर तस्लीम खम के अपने मुल्क के लिए, अपने काले कोट के लिए और अपनी आइडियोलॉजी के लिए हमें वो हथकड़ी लगी, किसी चोरी में अल्हम्दुलिल्लाह नहीं लगी थी। तो जब बाहर निकले तो पुलिस वाले हमें प्रोटोकॉल देना चाह रहे थे, तो मैंने कहा आपकी मेहरबानी, ये इन पगडंडियों पे हमें चलना आता है, तो ये अब हमारा घर है, आप मेहरबानी करके हमें खुद चलने दें। जब आगे गए तो आगे जाके फिर वो कुछ सवाल हुए, मैंने कहा जी हम अदालत से वापस आके जवाब देंगे। बार तौर मैं उन सब का बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मेरे जूनियर को इस काबिल समझा कि हम अपने मुल्क के लिए, अपने प्रोफेशन के लिए, अपने लोगों के लिए, उनके मसाइल के लिए और जो ये दरपेश मुश्किलात थी उनको हाईलाइट करने के लिए हम एक डेढ़ रात जो है वो इनके मेहमान हवालात में रहे। वो भी मैंने तो कहा कि भाई ये न्यू ईयर नाइट है, अगर आप इंडिया ही ले जाते हमें तो हम कह तो सकते कि हमने रात जो है वो इंडिया में गुजारी है। बार बार जितने हमारे होस्ट थे अडियारा थाने में, वो चौकी वाले साहब, उसके बाद जो आए जो तफ्तीशी साहब थे हमारे, वो डीएसपी साहब, बिलाल साहब गालिबन थे वो, मैं उन सबको सलाम पेश करता हूँ और उनका शुक्रगुजार हूँ। एक सिर्फ मेरी उनसे गुजारिश होगी कि मेरी एक घड़ी, वो खान साहब को तो घड़ी में आपने अंदर कर दिया और सजा कर दी, मेरी एक घड़ी आप गालिबन मुगालते में, मैं बिल्कुल आप पे कोई तहमत और इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, आप मुगालते में ले गए हैं, आपने समझा कि शायद कोई वो ख़राब है घड़ी, मुझे वापस दे दें, आपके पैसे लगेंगे उस पर, मैं ठीक करा लूँ। और ये अली मुर्तज़ा का एक जो है वो पावर बैंक भी आप ले गए हैं, वो भी मैं ये नहीं कहता कि आपने चोरी किया ना, ना मैं फिर आप पे कोई बात निकले तो आपको शायद गरा गुजरे, आप गलती से इतफाकन ले गए, वो वापस कर दीजिए। तो अगर आप नहीं भी करेंगे तो मैं आपका क्या कर सकता हूँ? आप तो एक पूरा आप बैकग्राउंड आपने हमारी फैमिली के साथ ये हसीन जो इत्तेफाक है वो किया। पहले मेरे भाई बलक शेर को फायर लगे, उसमें एफआईआर में आपने कुछ ना किया, हम फिर भी आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आपने हमारे मेरे वालिद साहब के घर पे डीएचए में फायरिंग हुई, एक ऐसे ही फर्जी सा बंदा पकड़ के हमने आपको कहा भी भाई ना हमारी एफआईआर दर्ज हुई है और ना आपने जो है वो मुलजिम हमारा है, फिर भी आपकी मेहरबानी। उसके बाद मेरे वाले साहब को, सरदार साहब को इस्लामाबाद लिफ्ट में बंद किया, चलो ये भी इतफाक हो गया, हम इसको भी इतफाक कहते हैं, हसीन ही सही। और उसके बाद उसकी लाइट भी बंद कर दी, बिजली बाकी हाई कोर्ट में आ रही थी लेकिन लिफ्ट की लाइट भी बंद कर दी, एग्जॉस्ट भी बंद कर दिया, चले अल्लाह ने करम किया खुल गई। उसके बाद मेरी मिसेज गई हैं पेपर जमा कराने के लिए, और मेरे जूनियर, वो उसमें कमाल साथ था और अली वागा साथ था और एक सरफराज अर्जुन साहब साथ थे और मेरी वाइफ शाइस्ता खोसा थी, उनको भी आप उठा के ले गए, ये भी हसीन इतफाक है। और फिर उससे बड़ा हसीन इतफाक ये कि अब हमें भी ले जाकर आपने एक फर्जी पर्चे के अंदर, तो काश के इतनी विजिलेंस आप बाकी आवाम के लिए कर दें तो क्राइम खत्म हो जाएगा। सर, काजी साहब पहले से बाइस नजर आते थे क्योंकि वो पार्लियामेंट में हलफ उठाने से पहले वो पार्लियामेंट का हिस्सा बन के एक दिन उन्होंने पावर ऑफ शो किया। लेकिन अब उनके जितने भी फैसले हैं वो सारे जो है ना बाइस नजर आते हैं। क्या है, पीटीआई के लिए कोई कार्नर सॉफ्ट कॉर्नर है ही नहीं, क्या वजह है इसकी? देखें, हम तो हर फैसले पे सर तस्लीम खम करते हैं, हम कानून को मानने वाले हैं, इस रियासत को मानने वाले हैं। तारीख जज करती है,
اگر مولوی مشتاق کے فیصلوں پہ آج تنقید کی جاتی ہے، اور اگر شہد کی مکھیاں جو کہ اللہ کے حکم سے آتی ہیں ان کی لاش پہ آتی ہیں اور اس کفن کو کالا کر دیتی ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی جج بھی اپنی دانش میں غلط فیصلے کرنا چاہے گا. لیکن ماضی میں ایسی چیزیں ہم نے دیکھی ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جسٹس شوڈ ناٹ اونلی بی ڈن، اٹ شوڈ بی سین ٹو بی ڈن. تو ہم آنے والی تاریخ بتائے گی، آپ کے سوال کا جواب آنے والی تاریخ دے گی. علی آپ کو پولیس پکڑ کے لے گی، آپ میں تو پہلے ہی بہت ماشاء اللہ صحت مند ہے، کیسا لگا ٹھنڈے فرش پہ؟ اچھا تھا. اس میں یہ ہے کہ جس نے جو مہربانیاں کی، وقت تو گزر گیا ہے لیکن سب یاد ہے. میں اگلے دن اپنی گاڑی اور موبائل تھا سر کا بھی اور میرا بھی، موبائل ادھر سے ہڈیارہ سے لینے گئے تو میں ان سے ذکر کر رہا تھا. میں نے کہا جی جس نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا وہ بھی ہمیں یاد ہے، اور اس نے جس نے کوئی کچھ کرنے کی کوشش کی ہے اگر کوئی بدتمیزی، تو انہیں بتا تو دیا تھا کہ یہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا. تو انہیں سب آگاہ کیا، اور جیسے ہی ہمیں اریسٹ کیا گیا اسی ٹائم ایف آئی آر دی گئی. 4 بجے ہمیں اریسٹ کیا ہے اور 2:25 میں اریسٹ نہیں ڈالی تھی، اریسٹ نہیں اریسٹ ڈالی اگلے تھی. دن ڈالی تھی اریسٹ اگلے دن پٹیشن ڈالی کے تھی بعد. جب ان کے نالج میں آ گیا کہ جی لٹ ہو گئی ہے. لٹ ہم نے فائل جو سردار صاحب نے اور اعتزاز صاحب نے اور اشتیاق خان صاحب سب نے مل کے جو ایک ریٹ فائل کی تھی، سارا دن ویٹ کرتے رہے کہ شاید ابھی اے ٹی سی کورٹ میں پیش کرتے ہیں، ابھی اے ٹی سی کورٹ میں پیش کرتے ہیں. نہ یہ کہ ڈیوٹی جج صاحب کے سامنے پیش کرتے، وہ بھی پیش نہیں کیا گیا. جب ان کے نوٹس میں آ گیا کہ ریٹ ہو گئی ہے، اس کے بعد انہوں نے 1:15 پہ ہماری گرفتاری ڈالی ہڈیارہ میں، جبکہ ہمیں گرفتار کیا ایک دن پہلے 4 بجے ضلع کچہری کے باہر سے، اور 4 بجے گرفتار کرتے ہیں. اور اسی ٹائم جبکہ روزنامہ کا گھنٹہ ڈیڑھ دو جو ہے نا وہ پیچھے چل رہا ہوتا ہے، 2:25 پہ ایف آئی آر کرتے ہیں. اسی ٹائم پہ پورا لاہور گھمانے پھرانے کے بعد اسی دوران ایف آئی آر تحریر کرتے ہیں اور ہڈیارہ میں بند کر دیتے ہیں. جب ان کے پھر یہ ڈر ہوتا ہے کہ جی بیلف نہ آ جائے، بیلف نہ آ جائے، پھر ایک چوکی جو ہے منہالہ کی جدھر وہ کوئی پبلک ڈیلنگ وغیرہ نہیں ہے، کوئی اتنا آنا جانا نہیں ہے پبلک کا، ادھر پھر ہمیں جو ہے نا کر دیتے ہیں حراست میں اپنے. سر ایک بہت زیادہ کمنٹ جو ہے نا پاس کیا قاضی صاحب نے کہ سردار لطیف کوسا کیوں لکھا ہے، کیا چاہتے ہیں، امپریس کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کو ڈرانا چاہتے ہیں کہ ہم سردار ہیں. یہ ذاتیات اور سردار لکھنے کا وقت تو فیشن ختم ہو چکا، کیا اولڈ فیشن ہے اپنے وہ نک نیم لکھنا یا اپنی کاسٹ لکھنا؟ میں اس میں قرآن کا حوالہ ہی دوں گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ میں نے تمہیں فرقوں اور قبیلوں میں اس لیے تقسیم کیا تاکہ تمہاری شناخت ہو سکے. میں کسی اخلاقیات کی کتاب میں، کسی قانون کی کتاب میں، کسی ڈکشنری میں مجھے اس لفظ کی ممانعت یا اس لفظ کو استعمال کرنا منع نہیں پڑا. میں نے کسی مذہب میں اس لفظ کو، بلکہ عربوں میں تو یہ بڑے اور یہ سردار، اب یہاں ملک بھی کہا جاتا ہے، لاہور میں جو ملک نہیں بھی ہیں، جو ارائی بھی ہیں، ان کو بھی ملک کہا جاتا ہے، کہ یہ ایک سمبل آف رسپیکٹ ہے. ہر گھر میں ایک سردار ہے. سردار اس کو کہتے ہیں جو بڑا ہوتا ہے، جو قابل احترام ہوتا ہے، جس کو آپ تعظیم سے دیکھتے ہیں، جو سمبل ہوتا ہے آپ کی فیملی کا، جو آپ کو سب کو یونائٹ رکھتا ہے. تو اگر کہیں کسی طرف وہ نہیں ہے ٹریڈیشن، تو بھائی ہماری طرف تو ہے. میں اس سے زیادہ اس پہ کچھ نہیں کہوں گا. ہم اگر کوئی سرداری نظام میں ریاست کلیم کرنے جائیں تو اس کو کہا جا سکتا ہے کہ جی آپ سرداری نظام ابالش ہو گیا. میں تو ایک اور چیز پہ اس کو تشبیہ دوں گا کہ ایک پیچھے ایک لا منسٹر صاحب تھے، انہوں نے ایک لائرز پروٹیکشن ایکٹ بنایا تھا. مجھے تو وہ کئی لائرز پروٹیکشن ایکٹ نظر نہیں آتا ہے. اس قانون کے تحت جو وکلا کے ساتھ جو سلوک روا کیا گیا وہ کہاں ہے وہ ایکٹ؟ اس وقت تو بڑی منادی کی گئی تھی اس کی کہ ہم نے پتہ نہیں کیا کر دیا ہے، اور یہ اس ایکٹ کی وجہ سے جو ہے دودھ کی نہریں بہہ پڑیں گی وکلا کے لیے اور شہد کی نہریں ہوں گی. تو باہر طور یہ وی آر ٹو ریمین ود ان آر پلیڈنگس. جو کیس ہے اس سے آپ باہر نہیں جا سکتے. اسی آنریبل بینچ کے اوپر سردار طارق مسعود صاحب تشریف رکھتے ہیں، محترم، بڑے ہی از اے ویری ریفائنڈ جج، اے ویری گڈ پرسن. ایز این ایڈوکیٹ آلسو ہی کیریڈ ہمسیلف ود گریس. ان کا جو نوٹیفیکیشن ہوا گورنمنٹ نے کیا، جو گورنمنٹ آف یہاں کیا جب وہ اپنا ہائی کورٹ کے جج تھے،
اور جب سپریم کورٹ کے ہوئے تو اس نوٹیفیکیشن پہ سردار طارق لکھا ہوا ہے. تو وہ اگر کوئی ایسا قانون ہوتا تو میرے خیال میں حکومت پاکستان بھی کوئی ایسا نوٹیفیکیشن نہ کرتی. اور یہاں ہائی کورٹ میں بھی سردار ٹائٹل والے ججز موجود ہیں, میں کسی کو آئیڈینٹیفائی نہیں کروں گا, اور ان کا نوٹیفیکیشن گورنمنٹ آف پنجاب اور گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے جو ہوئے ہیں ان میں سردار لکھا ہوا ہے, کہیں نہیں لکھا کہ سردار نہیں لکھا جا سکتا. سر آپ جو ہے الیکشن کنڈکٹ کر رہے ہیں 127 سے, آپ کے مد مقابل چیئرمین PPP بلاول صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں, اور انہوں نے ایک لاہور میں والا شیم بنائی جس پہ بہت بڑے پوسٹر لگے ہوئے تھے. کیا کہتے ہیں, کیا الیکشن کا کیا رزلٹ دیکھیں گے ہم؟ بلاول صاحب سندھ سے آ کے لاہور میں بیٹ کر پائیں گے؟ دیکھیں میں یہ تو اٹ از اے ڈیموکریٹک رائٹ آف ایوری سٹیزن who qualifies to contest the election کہ وہ لڑے, وہ کہیں بھی جا کے لڑ سکتے ہیں. ہم سب کا احترام کرتے ہیں, ہمارا پیغام پیار ہے, محبت ہے, امن ہے, اور جس کو پاکستان کے عوام الیکٹ کریں گے, جس کو جمہور الیکٹ کرے گی, جس کو اللہ تعالیٰ عزت دیں گے, وہی جا کے جس سیٹ سے بھی اللہ نے اس کا لکھا ہے وہی اسمبلی میں جا کے بیٹھیں گے. سر 122 سے سردار عتیق کھوسہ مد مقابل ہے نون لیگ کے, کیا سمجھتے ہیں کیا ہونے والا ہے؟ کیمپین کی تیاریاں کیسی ہیں؟ اللہ خیر کرے گا. یہ پاکستان کی تاریخ کا واحد وہ الیکشن ہوگا جو کہ ووٹر کریں گے. اس الیکشن کی کیمپین ووٹر کرے گا, کینڈیڈیٹ میٹر نہیں کرے گا, اس میں ووٹر میٹر کرے گا. اور یہ وہی سینس آف اویئرنیس جو کہ علامہ اقبال کے ذہن میں تھی, قائد اعظم کے ذہن میں تھی, جس کے لیے لیاقت علی خان صاحب شہید ہوئے, جس کے لیے فاطمہ جناح نے سٹرگل کی, جس کے لیے دیگر جو ڈیموکریٹک لوگ تھے انہوں نے سٹرگل کی. تو آج پاکستان اپنی میچورٹی کے اس لیول پہ ہے جہاں ووٹر فیصلہ کرے گا کہ وہ کس کی کیمپین کرے گا اور کس کو جتائے گا. کیا لاہوریوں سے کیا توقع رکھتے ہیں؟ زندہ دلانے لاہور. میں اپنے زندہ دلانے لاہور کو یہ کہتا ہوں کہ آؤ نکلو, یہ تمہارا شہر ہے, یہ تمہارا ملک ہے, یہ تمہاری گلیاں ہیں, یہ پولیس والے بھی تمہارے ہیں, یہ پاک فوج بھی تمہاری ہے, یہ سب تمہارے ساتھ مل کر اس ملک کو مضبوط کریں گے. آؤ اپنا جمہوری حق استعمال کرو, آؤ اور ووٹ دو پاکستان کے لیے, ووٹ دو پاکستان کے لیے, نکلو اور پاکستان کے لیے اس کو عظمتوں پہ لے جانے کے لیے PTI کو ووٹ دو. سر جس طرح سردار صاحب کو نام استعمال کرنے پہ جو ہے قاضی صاحب بولنا شروع ہوئے, اگر زرتاج گل ان کی عدالت میں ہوتی, جیسے ان کے نام کے ساتھ گل لگا ہوتا, تو کیا ریمارکس ہوتے قاضی صاحب؟ یہ اٹ کین بی اینی باڈیز گیس, میں کچھ نہیں کہوں گا. سر ان کے ساتھ بھی گل لگا تھا اور اس کے ساتھ ان کو کھانا شانا بھی کھلایا گیا, قاضی صاحب ہوتے تو ان کو کھانا ملتا. میں یہ کچھ نہیں کہہ سکتا, یہ تو ایزمپشن ہے. بہر طور اس کا جواب تو خود ہی لوگ سوچ لیں گے. سر جیسے غریب انسان کے ساتھ ریڈی بان یا دوسرے تیسرے ادر پرسن کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے تو وہ کورٹوں میں جاتا ہے اور وہ کہتا ہے میں تمہیں کورٹ میں دیکھوں گا, کیا ان کو انصاف ملتا ہے؟ کورٹ میں کیا دیکھتے ہیں وہ؟ دیکھیں یہ جو نظام ہے سارا ایک ریاست کا نظام ہے, اس کے ویریس لیولز ہوتے ہیں. ہم جو وکیل ہیں ہمارا کام ایک شاک آبزرور کا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایک کوئی شخص نالش لے کے آتا ہے, ہم اس کی داد رسی کے لیے اس کو لڑنے پہ راغب نہیں کرتے, ہم اس کی ایک پٹیشن ڈرافٹ کرتے ہیں, اس کو ایک عدالت میں لے جاتے ہیں, ایک اس کو انصاف ملتا ہے یا دوسرے کو ملتا ہے, پھر ایک اور عدالت میں جاتے ہیں. یہ ایک سسٹم جو چل رہا ہے اس میں کمیاں ہو سکتی ہیں, لیکن آپ بھی باہر نکلتے ہیں, یہ آپ کے ہاتھ میں ایک موبائل ہے, یہ لے کے ابھی آپ یہاں سے باہر بھی نکلیں گے, غالباً مغرب ہونے والی, اندھیرا بھی ہو جائے گا, آپ سے یہ کچھ چھینے گا نہیں. ہاں کہیں دیر سرٹن ایریاز جہاں پہ کوئی کرائم ہوگا, لیکن بائی اینڈ لارج ایک پیسفل سوسائٹی کریٹ تب ہوتی ہے جب عدالتیں وائبرنٹ ہوں. تو ہماری عدالتیں ویریس لیولز کے اوپر اپنا کام کر رہی ہیں, اور عام آدمی کو دیر لگتی ہے انصاف ملنے میں, لیکن انصاف ڈیوائن ہے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے. کوئی جج اپنے تئیں فیصلہ نہیں کر سکتا جب تک اللہ تعالیٰ اس کو حکم نہ دے, اور اس کا قلم تبھی چلے گا. اور یہ میرا ایمان ہے کہ انسان کو ملتا وہی ہے یا وہ کرتا وہی ہے جو اس کو خدا کی طرف سے اس کو اوتار کیا جاتا ہے یا عطا کیا جاتا ہے. تو یہ ایک سسٹم ہے, ہم نے اس کو بہتر کرنا ہے, ہم نے مل کے اس کو بہتر کرنا ہے, ہم نے اس کو
وہ اس پرفیکشن پہ لے کے جانا. آپ کو نیو یارک کے اندر نو گو ایریاز ملیں گے, آپ کو یورپ کے اندر جائیں گے نو گو ایریاز ملیں گے جہاں پہ کرائم ریمپنٹ ہے, اور آپ کو اسی طرح اکراس دنیا میں چلے جائیں. آپ کا مطلب ہے کہ سعودی عرب میں کرائم نہیں ہو رہا, وہاں وہ سر قلم نہیں کرتے یا ہاتھ قلم نہیں کیے جاتے, یہ ہو رہا ہے. اب تھائی لینڈ میں ہو رہا ہے, انڈیا میں ہو رہا ہے, بٹ دین بائی لارج ہم لوگ ایک کنزرویٹو سوسائٹی میں رہتے ہیں جس میں ہم ود ان دا ڈومین آف ڈیسنسی وہاں پہ رہ کے ہم اس سوسائٹی کو نہ صرف یہ سروائیو کر رہی ہے, مزید بہتر کر سکتے ہیں. سر کیا پیغام دینا چاہیں گے پاکستانی عوام کو خان صاحب کے حوالے سے؟ پاکستانی عوام کو میں کہوں گا کہ آپ کا خان ڈٹا ہوا ہے, آپ بھی, اور وہ پیار کا پیغام دے رہے ہیں, وہ امن کا پیغام دے رہے ہیں. میں اپنے کالے کوٹ کی طرف سے امن کا اور پیار کا پیغام دیتا ہوں, کیونکہ ہمیں سمجھا جاتا ہے سمبل آف ریزسٹنس, اور ریزسٹنس کے بعد آتا ہے پیس, پراسپیرٹی اینڈ لو. ہم وی آر اے سمبل آف لو. لیٹ اس اسٹینڈ ٹو, آئے مل کے اس ملک کو عظمتوں کی طرف لے جائیں, اور آئے اس کے جمہور کو مضبوط کریں, اس میں آئین کو مضبوط کریں, آئے اس میں قانون کی بالادستی کے لیے جو قانون کو نافذ کرنے کے لیے, جائز طور پہ نافذ کرنے کے لیے یہاں موجود ہیں, ان کے ساتھ کھڑے ہوں. اور جب کوئی ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے حقوق پہ تجاوز کرتا ہے تو اس کو بھی پیار کا پیغام دیں, اور اس کو اخلاق سے کہیں کہ مہربانی کیجئے, آئیں سب مل کے اس ملک کو سنواریں. تھینک یو سو مچ آپ کے قیمتی وقت کا سر. اسی طرح ہنستے مسکراتے رہیں اور دعا میں ہمیں بھی اور ہم آپ کو یاد رکھیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.